बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। प्रोग्राम दीन दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ख़वातीन हज़रात, आपके इल्म में है कि हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर बात करते रहते हैं और आपके इल्म में ये भी होना चाहिए कि हमारा ये जो प्रोग्राम है न्यूज़ वन, TV वन और वसेब के ऊपर आपको देखने और सुनने के लिए मिलता है। ख़वातीन हज़रात, आज हमने बात करनी है, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, अमेरिका में साल साल से रह रहे हैं, बशर कामिल। ये एक ऐसी किताब आई है, असल जो इसका मसवदा है वो तो है इंग्लिश में, ये जो मेरे राइट हैंड में है, और ये इसका हुआ है उर्दू तर्जमा। और यकीन मानिए, मैं ये चाहता हूँ कि इस किताब का आपके घर में होना, आपके बच्चों के पास होना, आपकी लाइब्रेरी में होना, और आपके बेड के साथ जो टेबल लगा होता है, सराना जिसको हम कहते हैं, वहाँ इस किताब का होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप 2 सफ़े, 3 सफ़े, 10 सफ़े रोज़ सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़कर किताब पढ़ के आप सोएंगे तो उसका अंदाज़ ही निराला है। किसी वक्त भी मेरे आका आपकी ख्वाब में तशरीफ़ ला सकते हैं। सीरत नबी एक ऐसा उम्मत मुसलमान के पास असासा है, सरमाया है, और एक ऐसी जायदाद है, एक ऐसा सरमाया लफ्ज़ है जो मैं बोल रहा हूँ कि जिसको अगर हम मुसलमान अपना लें, इख्तियार कर लें और इस पर अमल करें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। डॉक्टर इशफाक अहमद साहब हैं, तशरीफ़ फरमाए हैं, मैं तारफ़ भी करवाता हूँ। 4 साल की ये मेहनत का नतीजा है और कई किताबों से उन्होंने रहनुमाई ली, लेकिन जो प्रोग्राम करने की वजह है, किताबें हमें बहुत ज़्यादा मिलती रहती हैं, लेकिन प्रोग्राम पूरा किसी एक किताब के ऊपर होना आपके इल्म में हम इससे पहले नहीं करते। लेकिन बात यह है कि ये टॉपिक बहुत मज़ेदार था और बड़ा ही बाबरकत मौजू है, लेकिन इसकी जो ख्वाहिश है, काशिम मंजूर साहब हमारे दोस्त हैं, मेहरबान हैं, उन्होंने हुक्म दिया तो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और आज जहाँ माशाल्लाह डॉक्टर इशफाक अहमद साहब मौजूद हैं, वहीं पे काशिम मंजूर साहब हैं। ये शायर भी हैं, अदीब भी हैं। मैं समझता हूँ कि कई किताबें एक दिन में ये पढ़ने का फ़न जानते हैं, और DG हैं लाइब्रेरीज़ पंजाब, जितनी भी पंजाब के अंदर सरकारी लाइब्रेरीज़ हैं उनको भी ये देखते हैं। और एक ऐसा ओहदा है, ऐसा स्टेटस अल्लाह पाक ने इनको दिया है कि एक परफेक्ट जगह पे एक अहल आदमी मौजूद है जो दिन रात किताबों की इशाअत के लिए, लाइब्रेरियों की बेहतरी के लिए, और लाइब्रेरी की तादाद बढ़ रही है, किताबों का नेटवर्क बढ़ रहा है, उस पर भी इंशाल्लाह किसी दिन हम बात करेंगे, प्रोग्राम करेंगे। काशिफ साहब का बहुत शुक्रिया कि इनकी वजह से, इनकी बरकत से हमारे बड़े ही हर दिल अज़ीज़ मोहम्मद ज़ुबैर साहब, ये भी एडिशनल सेक्रेटरी हैं लाइफ स्टॉक के अंदर, और बहुत ही सच्चे और पक्के आशिक़ रसूल आदमी हैं, दुरूद सलाम पढ़ने वाले हैं, बड़ी मोहब्बत देते हैं, और इनका रोशन और चेहरा देखकर बड़ा दिल खुश होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किताबें पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, कोई तस्बीह फेर लेना बड़ा आसान है, फ़ज़ाइल पे बात कर लेना बड़ा आसान काम है, अमाल के ऊपर पढ़ना, पर दूसरों को कन्वे करना, आगाही देना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं अपने तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी एक दफ़ा फिर कि माशाल्लाह आपकी बरकत से 2 बड़े नाम हमारे आज प्रोग्राम में शरीक हुए हैं। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे ही करूँगा। ये जो किताब, मेरा दिल करता है पूरा प्रोग्राम मैं इस किताब को हाथ में पकड़ के ना प्रोग्राम करूँ। शुक्रिया। इतनी माशाल्लाह ये अच्छी किताब है, जितनी भी इसकी तारीफ़ की जाए कम है। आपका ये बहुत बड़ा काम है, और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको इंशाल्लाह शफ़ाअत मिलेगी। और जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो मकसद क्या है कि हमने करीम आका की हर सुन्नत को, आपकी अदा को याद रखना है, लोगों को बताना है। पहले भी बात की कि लोग ज़्यादा फ़ज़ाइल पे बात करते हैं, अमाल के ऊपर बात थोड़ी होती है। जो अमाल के ऊपर बात कर लोग उसकी सुनते ही बहुत थोड़ी हैं, जो फ़ज़ाइल के ऊपर बात कर रहा है लोग उसकी बात ज़्यादा सुनते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि कितनी मेहनत की आपने इस किताब के लिए। टाइटल जो आपने रखा वो बड़ा परफेक्ट है, आपने फिर अमेरिका के जो लोग हैं उनके लिए भी काम किया है, इसका
اردو متن بہت پیارا ہے، بہت خوبصورت ہے، اور یہ محسوس نہیں ہوتا کہ آپ نے ٹرانسلیٹ اس کو کرا، لگتا ہے جیسے مصنف نے خود ہی اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ میرا سوال لمبا ہو گیا، نام کیسے رکھا، کتنا کام کیا، خیال کیسے آیا، کیا کہیں گے؟ السلام علیکم جی، بہت شکریہ آپ کا اور کاشف منظور صاحب کا اور اپنے زبیر صاحب کا۔ آئی ایم آنرڈ، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آ کے ادھر، آپ نے اتنی عزت کے ساتھ بلایا، تو آپ نے کافی سوال کیے ہیں تو ان کے لمبے لمبے جواب ہیں، تو ایک سے سٹارٹ کریں۔ اصل پیاس زیادہ ہے نا جی، سوالات کی پیاس۔ جی، پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں سٹارٹ کیسے کیا، آپ یہ پوچھ رہے ہیں پھر جی کس طرح کیا۔ تو چونکہ میں امریکہ میں 38 ایئرس سے ہوں، تو میں کمپیوٹر سائنس کا پروفیسر ہوں، تو اللہ نے اس میں بھی تھوڑا بہت نام دیا ہوا ہے، تو وہ اپنے کام کا حصہ ہے۔ تو اس میں یہ ہوا کہ میں نے جب یہ سوچا کہ میں نے کتاب لکھنی ہے کوئی 10 سال پہلے، تو اس سے پہلے کبھی اتنا غور نہیں کیا تھا اسلام، مطلب اسلام مسلمان ہی تھے، ساری باتیں جو بھی اپنی طرف سے مسلمان گھر پیدا ہو گئے، یہ زیادہ ڈسکرپشن صحیح ہے، لیکن اس سے کبھی انکار نہیں ہوا نا ذہن میں کہ یہ نہیں ہے کہ یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ اللہ کے نام کا میں نے کبھی نہیں سوچا، کیونکہ یہ اس طرح کی ایگزمپشن جو ہیں وہ تو جا کے ہی پتہ چلے گا نا، اس میں اللہ کا ریوارڈ یا اللہ کا انعام میرا اس طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ آئی ایگری۔ ہاں، تو اس میں مطلب یہ ہے کہ جب میں نے اسلام کی طرف میرا دھیان ہوا، اور میں کوئی بھی چیز کرتا ہوں، مجھے کئی اور چیزوں کا شوق ہے، تو میں اس کی ایکسٹریم تک جاتا ہوں۔ صحیح۔ تو وہ جب میں نے دیکھا کہ مجھے کتاب لکھنی چاہیے، تو اس سے پہلے مجھے قرآن کی بہت زیادہ اسٹڈی کرنی پڑی نا کی، تو وہ پھر قرآن سے تعلق ہوا نا، قرآن سے تعلق کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر جب سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کتاب لکھنی ہے، تو سب سے پہلے حد تک کہ کیا اپنے دل کی بڑاس نکالنے کے لیے کی ہے، آپ کو بہت محبت ہو گئی ہے رسول اللہ سے، آپ نے عقیدت پیش کرنی ہے، تو نن آف دی ابو، اس میں کوئی نہیں تھا۔ اس میں تھا کہ کتاب لکھنی ہے تو ایسی لکھی جائے کہ جتنی بھی باقی سیرتیں ہیں، یہ کہنا آپ سمجھیں گے کہ یہ مناسب نہیں ہے جی۔ آپ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن میں آیت ہے کہ بلیورز اپنے ساتھ کمپیٹ کرو اچھے کاموں میں، کمپٹیشن۔ صحیح۔ دوسرا ایک اور ہے کہ آپس میں کوآپریٹ کرو، یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ تو مجھے قرآن کی آیتیں ڈائریکٹ میں ان کو پڑھ کے نا، مختلف ترجمے طرح طرح کے، تو وہ مجھے ڈائریکٹ انسپیریشن ملتی ہے۔ تو وہ میں نے سوچا کہ کتاب لکھنی ہے تو اس کا مقصد ہونا چاہیے۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ سب سے پہلے مقصد ہونا چاہیے کہ جتنی بھی سیرت کی کتابیں پچھلے 50 یا 100 سال میں لکھی گئی ہیں، یہ کتاب اس سے بڑھ کے ہو، یا آپ کہیں گے کہ یہ تو آپ ایک روڈ سٹیٹمنٹ کر رہے ہیں، تو میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ وہ 2 وجہ اس کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ کتاب جب میں نے لکھی ہے نا، تو میں نے سوچا کہ میں اپنے آپ کو اس کتاب سے علیحدہ کر لوں، بجائے میں اس کے ساتھ آنے کے۔ صحیح۔ آپ کہیں گے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اور علیحدہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنی پرسنل پراپرٹی نہ سمجھا، نہ پرسنل اچیومنٹ، نہ یہ اکمپلشمنٹ، میں نے یہ ایک ذمہ داری سمجھ کے کی ہے، اور یہ ایک طرح سے کتنا عرصہ لگ گیا؟ امانت ہے۔ پہلے 1-2 سال تو وہ سوچتے رہے نا، پھر اسٹڈی کرتے رہے 2-3 سال، تو اس کے بعد پھر وہ شروع کی۔ میری چونکہ فل ٹائم جاب ہے، میں بہت بیزی ہوں، میرا ریسرچ سینٹر ہے، سٹاف ہے، اس میں میری لائف اتنی زیادہ بیزی ہے، تو میں نے کی شروع میں تو پہلے 6-7 مہینے میں کوئی پتہ نہیں 30-40 صفحے لکھے گئے۔ تو میں نے کہا بہت سے لوگ شروع کرتے ہیں ختم نہیں کرتے۔ وہ پھر کووڈ آ گیا، یونیورسٹی بند ہو گئی، کلاسیں بند ہو گئی، تو میں نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا اور میں پوری سپیڈ پہ چل پڑا۔ تو پورے پروجیکٹ کو تقریباً اس کے اوپر تقریباً 4 سال لگے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے نا کہ اس میں میری کئی کمیاں، میرے اندر کمیاں تھیں نا۔ مثلا میری کمیاں یہ ہے کہ نہ تو شکل و صورت سے میں لگتا ہوں، نہ لباس سے عالم اسلام کا۔ نہیں ماشاءاللہ نے بڑا آپ کو کرم فرمایا۔ دوسرا جی یہ کاشف منظور صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ نے اس کتاب کو پڑھا، کیا پایا آپ نے اس کتاب کے اندر؟ کیا کیا خوبیاں ہیں، کیا کیا کمالات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
جس طرح کہ پہلے یہاں پر بات ہوئی کہ سیرت کا جو حالیہ لٹریچر ہے اس میں اگر آپ پچھلے تقریباً 51 سال لے لیں تو یہ کتاب اس میں بڑی منفرد ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک کمپیوٹر سائنٹسٹ نے لکھی ہے, امریکہ میں رہ کے لکھی ہے, اور پھر انہوں نے اپنے جستجو کی وجہ سے لکھی ہے. جیسا کہ انہوں نے خود فرمایا کہ وہ باقاعدہ عالم دین نہیں ہے اور یہ ایک توفیق ایس ڈی ہے جو انہیں عطا ہوئی. اس کے بعد اس کتاب کا جو انداز ہے انگریزی زبان میں دا پرفیکٹ ہیومر, اور اس کے بعد بشر کامل, تو یہ بشر کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتے تھے کہ پیغمبر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بلا شبہ, اور اس کے ساتھ انسانی حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی خصوصیات ہیں جن کو ایک عام آدمی بشر ہونے کی ناطے وہ دیکھ سکتا ہے, اپنی زندگی میں ڈھال سکتا ہے. اس کتاب کی جو اہم خوبیاں ہیں, ایک تو قصص الانبیاء جیسا اس کا انداز ہے, مکالماتی انداز ہے, اس کے بعد ریسرچ ہے, اس کے بعد انہوں نے جتنا بھی سیرت لٹریچر ہے ممکنہ حد تک جو اتھینٹک سورسز تھے ان سے استفادہ کیا ہے. پھر جو متفق علیہ قسم کے تراجم ہیں آیات کے یا حدیث کے, وہ انہوں نے اس میں شامل کیا ہے. یعنی انہوں نے شعوری طور پر یہ کوشش کی ہے کہ اس میں متنازع فی مواد شامل نہ ہو, اور یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کو امریکہ میں بڑی مقبولیت ملی ہے. اردو ترجمے کے بعد جو اردو دنیا کے لوگ ہیں وہ اس کتاب کی طرف مائل ہو رہے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ یہ کتاب اس سے بھی زیادہ مقبولیت حاصل کرے گی. یہ کتاب اس کے اینڈ میں خاص طور پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 خصوصیات کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ ایسی ہیں کہ اگر آپ چاہیں کہ جیسے ایک شجاعت, ایک بہادری ہے, تو انہوں نے کم سے کم 3 اصطلاحات استعمال کی ہیں ایک خوبی کو, ایک صفت کو بیان کرنے کے لیے. وہ اس لیے ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں شجاعت ہے, دلیری ہے, بہادری ہے, وہ دیکھ لے. اسی طرح سے حکمت ہے, دانائی ہے, تدبر ہے, اسی طرح سے کم 100 خصوصیات ہیں. اور پھر انہوں نے نیچے انڈیکس کی طرح واقعات پڑھنے کے لیے وہاں پہ صفحات نمبر دے دیے ہیں کہ مگر آپ ایک صفت سے متعلقہ اگر 10 واقعات ہیں تو وہ 10 صفحات کتاب کے ان صفحات پر موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سائنسدان ہونے کے ناطے ان کا جو مائنڈ ہے وہ تجزیاتی ہے. انہوں نے ہر ایک واقعے کا, ریسورسز کا, مصادر کا تجزیہ کیا ہے, اور اس کے بعد جس پر ان کا دل مطمئن ہوا انہوں نے وہ والے واقعات عقل کی کسوٹی پہ رکھا, عقل کی کسوٹی پہ رکھا, تاکہ جدید جو لاجیکل مائنڈ ہے, جو ریزننگ مائنڈ ہے, وہ اس کو وہ اپیل کر سکے. اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کروں. جی شور. جی فرمائیے. اس میں 2 آسپیکٹ ہیں, یہ بالکل صحیح فرمایا ہے. وہ کتاب اس کے نا ملٹیپل فیسٹس ہیں, اس کو کیا ملٹیپل فیسز ہیں. جب آپ یہ کہہ رہے تھے نا کہ انسانیت کے طور پر دکھایا گیا, وہ صحیح ہے, لیکن وہ اس سے ایک امپریشن ملتا ہے کہ روحانیت کم ہو گئی. بالکل روحانیت کم نہیں ہوئی ماشاءاللہ, کیونکہ روحانیت کے لحاظ سے قرآن کی 550 سے زیادہ آیتیں موجود ہیں. وہ 8% قرآن بنتا ہے. میں نے کئی سیرت سے کمپیئر کیا, اس میں سب سے زیادہ آیتیں ہیں. پھر 125 سے زیادہ آیتیں میں نے باقی الہامی کتابوں سے بھی لی ہیں جو رسول پاک کی زندگی کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں یا پریڈکٹ کرتی ہیں اور قرآن کے ساتھ الائن کرتی ہیں, اسے کنٹرڈکٹ نہیں کرتی. تو 550 اور 125 یہ بن گئی تقریباً 675 آیتیں. ان کی ٹرانسلیشن میں نے دی ہے اور وہ واقعے کے ساتھ ساتھ بتایا. تو اس میں روحانیت, مثلا غیر مسلم یہ پڑھے گا نا کتاب, جی اس کو سارا اسلام سمجھ آ جائے گا ماشاءاللہ, بجائے لیکچر دینے کے. یہ ایک کتاب کی خوبی ہے. دوسرا جو آپ فرما رہے تھے نا, بات مکمل کر لیں کاشف صاحب. جی آپ بات کر رہے تاکہ وہ اپنی بات مکمل کر لیں. ہاں کر لیں. نہیں آپ پہلے کر لیں مکمل, آپ کی بات ہوگی. نہیں کر لیں. بسم اللہ. نہیں, میں ایک دوسرا فیسٹ بتانے لگا تھا, آپ بات کریں. جی بالکل. جو روحانیت والی بات کی وہ تو ہے ہی ہے نا. ہم تو اس کو دیکھ رہے تھے کہ آپ کی آڈینس کون سی ہے. آڈینس از ویری امپورٹنٹ. امریکہ میں رہتے ہوئے انہوں نے جو اپنی آڈینس دیکھی یا جو ان کے ناظرین تھے, وہ آج کا پوسٹ ماڈرنسٹک جو ایک لاجیکل مائنڈ ہے جو کہ چیزوں کو ریزن کی کسوٹی پہ اور یوزیبلٹی کی کسوٹی پہ پرکھتا ہے, وہ دیکھا انہوں نے. اور اس کے بعد یہ امیزون پہ اور جگہوں پہ گئی ہے اور کتاب بک رہی ہے, اس پہ ریویوز آ رہے ہیں. پھر اردو میں ابھی جو کتاب آئی ہے اور ظاہر ہے وہ اردو دنیا کے لیے ہے. تو آج کا جو جدید انسان ہے وہ
محض اس طرح سے اس کو متاثر کرنا بڑا مشکل ہے کہ آپ میں محض واقعات دے دیں، اس کی ریزننگ، اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کے پیچھے ایسے طاقتور دلائل ہوں کہ جو اس کو روحانیت کا قائل کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحب نے میں سمجھتا ہوں بہت بڑی خدمت سر انجام دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لینا تھا، اور یہ کتاب مجھے یقین ہے کہ خوشبو کی طرف پھیلے گی، اس نے پھیلنا ہی پھیلنا ہے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بات مکمل کر لیں۔ ہاں، ایک وہی نا، میں ان کو انٹرپٹ کیا تو سوری، ایک جو دوسرا یہ جو فیسٹ بتا رہے ہیں نا کتاب کا کہ اس میں ماڈرن سینسبلٹیز، کامن سینس سمجھ آئے، وہ ہے، لیکن آپ اس میں ایک حد کے اندر آپ دین کے دائرے کے اندر ہی رہیں گے۔ بہت بڑی بات۔ خواتین حضرات، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات، آپ کے علم میں آج ہم بشر کامل، ایک بہت منفرد کتاب آئی ہے، اور اردو جو بولنے والے لوگ ہیں، پڑھنے والے لوگ، ان کے لیے بڑا تحفہ ہے، اور انگلش بھی ماشاءاللہ ہمارے کوئی 5% یا 6% لوگ موجود ہیں، ان کے لیے بھی کتاب موجود ہے۔ تو اب میں زبیر صاحب کی طرف چلتا ہوں، اور میں یہ چاہ رہا ہوں آج کہ میں گفتگو کم کروں، اسی لیے میں درمیان میں بول نہیں رہا آج۔ تو زبیر صاحب کیا فرمائیں گے اس کتاب کے حوالے سے؟ ایک تو دوبارہ آپ کا شکریہ، آپ نے عزت دی، ہمارے پروگرام میں تشریف لائے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر اشفاق صاحب کی اس کتاب کے اندر ایک بڑی اہم بات انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے دنیا کے جو عظیم شخصیات ہوئی ہیں، جو عظیم لوگ ہوئے ہیں، ان کی تمام خوبیوں کو، انہوں نے، یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ ان کی تمام اگر خوبیوں کو یکجا کیا جائے تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کا مقابلہ پھر بھی نہیں کر سکتی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جامع الصفات ہیں، جتنے دوسرے انبیاء کے کمالات تھے اس کے مجمع، ہم اسی لیے کہتے ہیں مجمع الحسنات۔ کوئی انسان کامل نہیں ہو سکتا، جی، کہ انہوں نے کہا بشر کامل، بشر کامل۔ اچھا، میں بلکہ کامل سے آگے اس کی سپرلیٹیو ڈگری ہے اکمل، اور یہ قرآن سے ثابت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حامل بتایا جا رہا ہے ایک اکمل دین کا، اور جو اکمل دین کا حامل ہے، اس کا ویکل ہے، وہ بھی تو اکمل ہوگا نا، ٹھیک ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل ترین اور اکمل ترین بلکہ میں کہوں گا کہ ہستی ہے، بلکہ میں کہنا چاہوں گا جامع نور الہدا، سبحان یعنی ہدایت کا نور۔ کس طرح سے؟ وہ ہدایت کا نور اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا قاسم واللہ معطی، کہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا اور میں تقسیم کرنے والا۔ اب دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف غنیمت کا مال تقسیم نہیں کرتے تھے، صرف صدقات تقسیم نہیں کرتے تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں کو تقسیم کرتے تھے۔ اب اس میں صدقات، غنیمتوں کو چھوڑ کے اگر آپ دیکھیں تو اللہ کی حکمت کو، اللہ کی رحمت کو، اللہ کی ہدایت کو تقسیم کرتے تھے، صحابہ کرام کے دلوں میں تقویٰ ڈال دیتے تھے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ساری چیزیں اب انہوں نے جو اپروچ اپنائی ہے نا، اس میں ظاہری، باطنی، ٹھیک ہے، وہ تمام پہلوؤں کا احاطہ، اس کو میں کہوں گا کہ ملٹی پرسپیکٹیو اپروچ ہے ڈاکٹر صاحب کی۔ یعنی انہوں نے ایک میٹا انالیسس جس کو نہیں کہتے، ایک میٹا نریٹو بلڈ کیا ہے، اس میں کوئی چیز بھی رہ نہیں جاتی، ٹھیک ہے؟ انہوں نے احاطہ کر لیا ہر موضوع کا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ان کی کتاب پڑھ لینا اور دوسری طرف آپ 20، 25، 30، 40 سیرت کی کتابیں پڑھیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ پریفرنس دوں گا کہ وہ ایک کتاب پڑھ لی جائے، اور وہ جو اس میں 100 صفات کا جو انہوں نے ذکر کیا وہ کمال ہے۔ اچھا، وہ پھر اس طرح سے ہے کہ وہ مستند ہے۔ کس طرح سے مستند ہے؟ کہ اس میں پھر ریفرنسنگ ہے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی اور صفت بیان ہو رہی ہے، ذرا صفحہ فلاں پہ جائیے، اس صفحہ سے لے کے اس صفحہ تک جتنے واقعات ہیں، اور واقعات کا جو چناؤ ہے وہ مستند ترین ہے، وہ متفق علیہ ہے، یعنی اس میں کوئی کنٹروورسی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا کمال ہے کہ یہ کتاب، اچھا پھر ڈائجسٹیبل بھی ہے، آپ اس کو پڑھتے چلے جاتے ہیں، پڑھتے چلے جاتے ہیں، آپ کو گرپ کر لیتی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اچھا، پھر وہ کتاب بار بار پڑھنے کے قابل ہے، کیونکہ کتاب کہتے ہیں پڑھنے کے وہی قابل ہوتی ہے جو بار بار پڑھنے کے قابل ہو، اور جو صرف ایک بار پڑھنے کے قابل ہو وہ مطلقاً پڑھنے کے قابل نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے شاید ان کا اخلاص تھا، اس کی تاثیر اس میں پیدا کر دی ہے، اور پڑھنے سے آپ مائل ہوتے ہیں اسلام کی طرف، اور صحیح جو اسلام کا جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جامع نظام حیات اسلام نے دی ہے نا، اسلام ایک پوری تہذیب ہے،
ٹھیک ہے، اسلام ایک پورا کوڈ آف لائف ہے، یہ صرف ایک مذہب تو نہیں نا، پوری ایک تہذیب ہے. تو اس کتاب کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ بھی اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ جو انہوں نے نقشہ کھینچا ہے وہ بالکل اس سے سمجھ جاتا ہے کہ یہ ایک پورا نصاب ہے جو مرتب کر کے انہوں نے آج کے ماڈرن مین کو دے دیا. نصاب فطرت. جی، نصاب فطرت دے دی. تو یہ بہت بڑی خدمت ہے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر مجموعی طور پہ اخلاق کی کمی ہے، اور اللہ کے نبی نے جو سب سے بڑا کارنامہ سر انجام دیا وہ جو افراد تھے ان کو سازی میں بدلا، ان کا افراد سازی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی. تو اس کتاب میں کیا آپ رہنمائی دیں گے کہ اللہ کے نبی نے جو اخلاق کے اوپر زور دیا؟ میں ایک دن اپنے بچوں سے بات کر رہا تھا کہ بیٹا مغرب یورپ میں سب سے زیادہ لفظ بولا جانے والا کون سا لفظ ہے؟ تو بیٹا میرا کہنے لگا عبداللہ کہ جی وہ سوری ہے. تو ہم دور ہیں، کیا کہیں گے آپ اخلاق کے اوپر اور آپ کی کتاب؟ اس میں دو آپ کے سوالوں کا جواب دو طریقے سے دیا جا سکتا ہے. ایک تو جنرل کامنٹ، کتاب کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ ہمارا دین اور اخلاقیات میں ریلیشن شپ کیوں نہیں ہے. اس کا میں ایک جواب دے سکتا ہوں کہ ہم نے نا جو ہماری باتیں ہیں نا ان کو ہم نے اخلاق سے علیحدہ کر دیا ہوا کہ نماز پڑھنا، جا کے حج کر لینا، زکوٰۃ دینا، بس ٹھیک ہے، اس کے بعد جھوٹ بولو. یہ تو 3 سے 5 چیزیں ہیں نا. جی جی، تو یہی کتاب کا اصل ایک مقصد یہی تھا کہ دنیا کو بتایا جائے، خاص طور پہ چونکہ میں ویسٹ میں رہتا ہوں تو میں یہ انٹرنیٹ پہ جو ٹریش آتا رہتا ہے میں اس کو پڑھ کے بڑا ڈسٹرب ہوا نا کہ یہ اس میں تو کوئی سچ نہیں ہے، لوگ یقین کریں. تو میں نے کہا دنیا کو تو پتہ ہی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا شخصیت ہے، اور ہمارے مسلمانوں کو بھی نہیں اتنا پتہ. نہیں پتہ، تو پڑھیں گے تو پتہ چلے. ہاں، تو ایک مقصد یہ تھا. تو اس میں اخلاقیات جو ہیں، جو آپ نے کہا نا رسول اللہ کی جو صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں لکھی ہیں اس میں کم از کم 25-30 تو اخلاقیات پر ہی ہیں. تو انہوں نے پریکٹیکل اگزامپل بتائی گئی ہوئی ہیں کہ مثلا اب لیڈر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. لیڈر کی خوبیاں ہوتی ہیں کہ جب مشکل وقت آتا ہے وہ خود کام کرتا ہے. اب آرڈر نہیں کر رہے، خندق کھود رہے ہیں تو اس کو یہ نہیں کہا چلو تم کھودو، سب سے پہلے خود گئے ہیں. اگزامپل سیٹ کرنا جو ہوتا ہے نا لیڈر کا وہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ لیڈر کی ایک یہ خوبی ہوتی ہے کہ جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ اس وقت جشن منا کے اپنے آپ کو نہیں کرتا. آپ نے جب فتح مکہ پر گئے تو آپ کا سر جھکا ہوا تھا، بجائے ادھر کھڑے ہو کے کسی جنرل کی طرح آپ کا کہتے ہیں آپ کی داڑھی مبارک جو اونٹ کی جو اوپر جو ہوتی ہے اس کے اوپر جھکی ہوئی تھی. جی ایسی ٹچ ہو رہی تھی اور آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ تھے اپنے خدا کو اس کا شکر ادا کرنے کے لیے. اسی طرح جب آپ مدینہ، اس وقت جب فتح کا سب سے جو کم سزا ہوتی تھی کہ بے دخل کرنا، یہاں سے نکل جو، اللہ کے نبی ان کو بھی موقع دیا. وہ بہت اتنی ڈیٹیل ہے نا کہ مکہ پر فتح مکہ پر جن لوگوں کو سزا ہوئی، جن کو نہیں معافی دی، میں نے ان کے نام بھی لکھے ہوئے. ریسرچ بہت ہے نا. تو اس کے علاوہ ایک لیڈر کی خوبی ہوتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو بہت غربت تھی. تو گھر میں کس طرح تھا، جب ایک طرح سے بادشاہ بن گئے اپنے آخری 1-2 سال میں تو رہنا سہنا پھر بھی اسی طرح ہی تھا. اللہ سادگی وہی تھی، کوئی فرق نہیں تھا. فاطمہ پاس آئیں کہ جی مجھے چکی پیسنے کے لیے مجھے کوئی کچھ ملازم دینے، تو آپ نے کہا نہیں، اور لوگوں کو مل رہے تھے. ہاں، تو آپ سے زیادہ دوسروں کا حق ہے. تو غلام موجود تھے. ہاں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لوگوں کو مشقیں لے کے جا کے پانی پلاتے تھے، تو وہی رہا. تو اس طرح اتنی زیادہ اگزامپل ہے نا کہ 1200 واقعات رسول اللہ کی زندگی میں جو پارٹ 1 کا حصہ ہے اس میں بک مارک کی ہیں. وہ 1200 واقعات کو میں نے جوڑا ہے 100 انسانی خوبیوں کے اوپر. ماشاءاللہ. تو یہ ایک کمپیوٹر سائنس کی ڈیٹا انالیٹک اپروچ میں نے ایک طرح سے کی ہے کہ دونوں کو ملایا. کتاب کے 2 حصے ہیں. آپ ہمارے محسن ہیں، آپ نے اتنا سائنسدان ہونے کے باوجود آپ نے یہ کام کیا ہے. اصل میں یہ آپ کی محبت کی بات ہے. کاشف مصطفیٰ، بات یہ ہے کہ آج کل لوگ ان جیسے لوگوں کی بات پہ زیادہ بلیو کر رہے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جی یہ سائنسدان ہیں اور ان کی بڑی پہلی محنت ہے، اور جب انہوں نے یہ سچ لکھا ہے تو اس سے عام لوگوں کو اس کتاب کو جب پڑھیں گے تو وہ کہیں گے نہیں جی وہ کوئی روٹین کے جس طرح ہمارے
علماء ہوتے ہیں یا اس کا مولوی حضرات کہتے ہیں، تو ان کا یہ بہت بڑا کام ہے۔ میں نے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ اس کتاب کے اندر جو انہوں نے لکھا ہے ٹیچر کے طور پہ، معلم کے طور پہ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اللہ کے نبی کا ہر پہلو ہی ویسے ہمارے لیے برکت ہے، لیکن کریم آقا نے جو لوگوں کو ٹیچ کیا، جو ٹیچنگ کی، جو ایز اے ٹیچر کیسے دیکھتے ہیں کریم آقا کا ٹیچر ہونا اور کتاب کے اندر جو چیزیں ہیں؟ جی بالکل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجھے ٹیچر یا معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو اس میں جو 1200 واقعات جس کا انہوں نے ذکر کیا اور پھر 100 انسانی خوبیوں کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا ہے، تو کتاب میں تو جگہ جگہ اس کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ مطلب ایسے واقعات موجود ہیں جو آپ کے بالکل شروع سے اگر زندگی سے ہم کریں، جو نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، پھر نبوت سے بعد کی زندگی ہے، اس میں ملٹیپل ایسے واقعات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ کیسے ایجوکیٹ کرتے تھے۔ اور یہاں پہ اگر آپ بالکل شروع سے حجر اسود والی مثال لے لیں تو جو کفار مکہ یا قریش نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو ارلی مارننگ جو ان کا تصفیہ ہوتا ہے اس بات پہ کہ حجر اسود وہ بندہ رکھے گا جو سب سے پہلے انٹر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی کہ یہ ایک چادر لیں اور اس کے چاروں کونوں پہ پکڑ لیں سردار اور درمیان میں پتھر رکھ دیں۔ اب اس سے بڑی ایجوکیشن کیا ہو سکتی ہے کہ یہ حکمت کی بہت بڑی مثال ہے۔ اس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے ابھی مثال دی کہ جو قوم کا سردار ہے وہ اپنی فیملی کو یا اپنے آپ کو وہ مطلب بھوک اور پیاس اور تکلیفوں میں رکھتا ہے، لیکن وہ بڑا کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے جو پیروکار ہیں وہ ان کو یہ نہیں کہ زیادہ سکون پہنچائے۔ اسی طرح سے اب آپ فتح مکہ کے موقع پر دیکھتے ہیں، آپ کے غزوات کے اوپر جو ہماری نظر پڑتی ہے تو وہ ساری ایجوکیشن ہے کہ کسی کو تلوار دینا، کسی کو دعا دینا، حوصلہ دینا۔ ایون ہم نے جو سب سے بڑا واقعہ دیکھا یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے مینشن کیا ہے کہ جب غزوہ خندق تھا، خندق کھود رہے تھے تو صحابہ نے آ کے کہا کہ جناب ہم تو بھوکے ہیں اور ہمارے پیٹ پہ پتھر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا کرتا مبارک اوپر کیا تو 2 پتھر بندے ہوئے تھے۔ اس سے بڑی ایجوکیشن کیا ہے کہ آپ خود نمونہ بن کے رہتے تھے، اور جب مال غنیمت آتا تھا اس کو بھی جب تک سارا تقسیم نہیں کر لیتے تھے تو بالکل خالی ہاتھ وہ اپنے مبارک تشریف لے جاتے تھے، اور اکثر ایسی جگہ ہوتی تھی کہ جب صرف چند کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی تھی یا پانی کا مشکیزہ ہوتا تھا۔ بہت ساری ایسے مثالیں ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے کوٹ کی ہیں کہ جو نبوت کے ابتدائی سالوں سے لے کے ایون اس سے پہلے جو آپ کی نوجوانی کا دور تھا اور اس کے بعد نبوت کے بعد کی تو ساری زندگی ان کی ٹیچر کے طور پہ زندگی ہے۔ جی اپنا زبیر صاحب، اللہ کے نبی کا امانت دار ہونا، دیانتدار ہونا، آپ کی شرافت، آپ کی صداقت، کیا فرمائیں گے؟ جی یہ تو ایسی خوبیاں ہیں کہ یہ تو جو کفار مکہ تھے وہ بھی اس کو تسلیم کرتے تھے۔ کفار مکہ نے ایک وہ سازش کی ابو سفیان کو جب بھیجا وہ ہرقل کے دربار میں، تو وہ اس نے جا کے بتایا کہ یہ آپ کی بھی تکذیب کرتا ہے، آپ کے دین کی بھی، ہمارے دین کی بھی تکذیب کرتا ہے۔ تو وہ شاہ روم نے پوچھا کہ کیا انہوں نے نبوت کے دعوے سے پہلے کبھی جھوٹ بولا تھا؟ اب دیکھیں، اب تصرف دیکھیں، یہ اللہ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ ہے کہ ابو سفیان جھوٹ کہہ سکتے تھے کہ ہاں جی انہوں نے جھوٹ بولا ہے، لیکن توفیق نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی دل میں تصرف کیا کہ جھوٹ نہیں بول سکے، انہیں ماننا پڑا۔ پھر انہوں نے کہا امانت میں خیانت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل بھی نہیں۔ وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا، بنو ہاشم کے لوگوں کو بلایا، سب لوگ اکٹھے ہو گئے، انہیں کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے وہ فوج آ رہی ہے اور آپ پہ حملہ کر دے گی تو آپ تسلیم کریں گے؟ انہوں نے کہا آمنا و صدقنا، کیونکہ آپ نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے۔ اور امانت کی کیا بات ہے؟ امانت کی یہ بات ہے کہ جو آپ کے بدترین مخالف تھے، جب آپ نے ہجرت کی، ہجرت مدینہ، تو آپ کو یہ فکر لاحق تھی کہ یار ان لوگوں کی امانتیں میرے پاس پڑی ہیں، اس کا انتظام کر کے آپ گئے۔ اور آپ کے جو دشمن تھے جی ان کی امانتیں آپ کے پاس، ان کے امانتیں آپ کے پاس۔ اچھا، آپ کی شرافت، آپ کی امانت اور یہ دیانت کی وجہ سے آپ جس تجارتی قافلے کے ساتھ جاتے تھے اس کو بڑا فائدہ ہوتا تھا۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ سے جو متاثر ہوئیں، ڈاکٹر صاحب نے یہ لکھا ہے، وہ جو متاثر ہوئیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت میں جو دیانت اور متانت اور شرافت اور امان، اس سے متاثر ہو کے پھر آپ کو اپنے رشتے کا پیغام بھیجا اور آپ نے قبول فرمایا۔ تو یہ تو ایسی خوبیاں ہیں کہ یہ تو آپ کے جو بدترین مخالف بھی ہیں نا، وہ امانت، دیانت، صداقت، شرافت کو، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ خواتین حضرات، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔
بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. آج آپ کے علم میں ہے ہم ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب کی جو کتاب آئی ہے سیرت کے اوپر، بہت ہی مفید کتاب ہے. اس کو پڑھنا چاہیے اور اپنی لائبریری میں رکھنا چاہیے، اپنے اسکولوں میں رکھیں، اپنے اداروں میں رکھیں. اگر آپ کے بزنس آفس ہیں تو وہاں بھی اس کتاب کا ہونا ضروری ہے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا جتنا بھی ہم شکریہ ادا کریں کم ہے. شکریہ. کچھ کتاب کے اندر سے ہمیں کوئی پڑھ کر سنائیں تاکہ میں پڑھ کے ہمارے سناتا ہوں. سننے اور دیکھنے والوں کو مزید خوشی ہو اور وہ کتاب خریدیں. یہ میں شکریہ. ایک تو یہ ہے کہ وہ ٹیچر کے حوالے سے آپ کی 3-4 خوبی ہیں. ایک ہے گائیڈ کرنے والا، مثالی طور پر قائم کرنے والا، کوچنگ کرنے والا، ٹریننگ کرنے والا. وہ کچھ علیحدہ میں نے اس کے مختلف آسپیکٹ دی ہیں. اسی لیے صادق ایک اور خوبی ہے، امین ایک اور خوبی ہے. 2 مختلف ان میں فرق بتایا. صحیح. پھر ہر خوبی جو ہے نا اس میں واقعات کی بجائے میں نے واقعات کے ساتھ ریفرنسز کے علاوہ میں نے قرآن کی آیتیں اور صحیح حدیثیں بھی دی ہیں. تو میں آپ کو کتاب کے اندر کچھ ایسے واقعات بتانا چاہتا ہوں جس سے لوگ کہیں اچھا جی ایسے بھی ہے، انٹرسٹنگ واقعات نا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جی فرمائیے. تھوڑے سے اس میں ایک یہ ہے کہ جب یہ فتح مکہ ہوئی ہے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں اور آپ نے اپنا وہ صلح حدیبیہ کو وائلیٹ کر دی ہے نا انہوں نے، مکہ والوں نے. تو آپ چلے ہیں 7,000 صحابی لے کر نا، تو اور آپ نے کسی کو نہیں بتایا میں کہاں جا رہا ہوں. تو مکہ کے راستے میں بنو غطفان، بنو سلیم وہ لوگ ساتھ شامل ہونے شروع ہو گئے. تو جب آپ مکہ کے قریب پہنچے تو 10,000 تھے صحابی. اللہ اکبر. 10,000. اور آپ کا پلان تھا کہ دشمن کو نا ڈرا دو، وہ اس لیے کہ تاکہ وہ آگے سے مزاحمت نہ کریں. آپ کا مشن یہ تھا کہ مکہ کو فتح کرنا ہے بغیر ایک خون بہائے. یہ آپ نے آبجیکٹو سیٹ کیا تھا. تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ ان کو ڈرایا جائے. تو آپ نے اپنے صحابیوں کو 10,000 کو کہا مکہ کے نارتھ اور ویسٹ سائڈ پہ نا ایک گھیرا ڈال لو، ایک رنگ بنا لو اور ہاتھ میں مشعل جلا لو. جب وہ مکہ والوں نے وہ دیکھا تو وہ ڈر گئے. ان کو لگا ہر طرف آگ آ گئی. انہوں نے کہا محمد اپنے مین آف سٹیل، وہ فولاد کی فورسیں لے کے آ گئے ہیں اور آگ کے ساتھ. تو یہ میں نے آپ کو کہا نا میں بائبل کے بھی حوالے دی ہوں. بائبل میں کئی آتی ہیں فیوچر کی پیشین گوئیاں. تو اس میں بائبل میں نے ایک آیت لی ہوئی ہے. وہ ہے جب حضرت عیسیٰ آئے ماؤنٹ، وہ اس کا نام دیا ہوا ہے حضرت عیسیٰ آئے ماؤنٹ سنائی سے، اور پھر ایک اور لارڈ آئے، وہ اس میں عرب کی جو ویلی ہے مکہ کی پہاڑیوں کا ذکر ہے، وہاں آئے 10,000 وارئرز ود فائر آن ہز رائٹ ہینڈ. اللہ. یہ اس میں دی. تو وہ میں اپنے کرسچن اور یہودی دوستوں سے پوچھتا ہوں یہ کون ہے تمہارے خیال میں؟ کوئی حضرت موسیٰ کے بعد اس طرح کا پیغمبر تو کوئی بھی نہیں آیا، نہ کسی کے ہاتھ میں فائر ہو، 10,000 ہو، عرب میں آیا ہو، کوئی بھی نہیں ہے. کون ہے یہ؟ تو کہتے ہیں ہم نے اس پہ غور ہی نہیں کیا. اچھا پھر جب مکہ پہنچ گئے تو وہ آپ کو پتہ ہے سب کی معافی ہو گئی، ہند بھی مسلمان ہو گئی، وہ اکرما جو تھے وہ بھاگ گیا ہوا تھا. آپ نے کہا اس کو بلاؤ، سب کو معاف کر دیا. 1-2 جو لوگ بھاگے تھے آپ نے کہا ان کو ڈھونڈ کے لاؤ. انہوں نے کہا وہ ڈرتے ہیں. آپ نے اپنا رومال دے دیا کہ یہ لے جاؤ. اس کی بیوی کو کہا اس کو لے کے آؤ. اب میں نے کتاب میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی، پوری ان کے لیے جان دینے کے لیے لوگ تیار ہیں، ایک کا کیا ہے. تو وہ میں نے ایک حضرت عیسیٰ کا پیرابل ہے وہ میں نے کوٹ کیا ہوا ہے. حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں کو کہا کہ آسمانوں میں اگر 99 مومنین ہیں اور ایک بندہ جو گناہ گار ہے وہ توبہ کرتا ہے، اس کا عرشوں پر زیادہ اس کا ثواب ہوتا ہے. جی کاش منظور صاحب کیا فرمائیں گے اس کتاب کے حوالے سے؟ کریم آقا کا مثالی باپ ہونا، لاجواب باکمال ہونا، آپ کا خامد ہونا، کئی خوبیاں ہیں. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ بیٹی کو عزت دینا یہ میرے نبی کی سنت ہے. بیٹی کو اپنی جگہ پہ بٹھانا، بیٹی کے لیے کھڑے ہو جانا میرے نبی کی سنت ہے.
کیا فرمائیں گے بشر کامل کتاب اور سیرت نبوی؟ جی بالکل، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بطور فیملی مین دیکھتے ہیں تو وہ بھی ایک مثالی، اور جس طرح زبیر صاحب نے فرمایا کہ انسان اکمل نظر آتے ہیں، چاہے ان کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ برتاؤ ہو، چاہے اپنی اولاد کے ساتھ ہو. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی وفات ہوئی تو کیسا طرز عمل ایک جو بشر کامل کا وہ ہونا چاہیے وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ان کی بیٹیاں آتی تھیں تو وہ خاص طور پہ حضرت فاطمہ کے لیے اپنی چادر بھی بچھا دیتے تھے. اور ساتھ یہ بھی ہے کہ جب سفارش کی گئی ایک چوری کی مرتکب خاتون کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا. بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو کردار ہے وہ بشر کی حیثیت سے ہے، ایک رسول کی حیثیت سے ہے. تو بشر کی حیثیت سے بھی آپ رحمت تھے، اور پیغمبر کی حیثیت سے آپ انصاف کے لیے مبعوث ہوئے تھے، لیکن اس میں بھی رحم کا پہلو غالب تھا. اولاد کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ایک واقعہ ہمیں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک صاحبزادی تھیں ان کے ہسبینڈ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور وہ جب انہوں نے خواہش ظاہر کی تو یہ کہا گیا کہ وہ آ سکتے ہیں لیکن وہ آپ کے بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے. پھر یہ تھا کہ انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تو پھر ان کو رہنے کی ساتھ اجازت دے دی گئی، جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ تھی اس کو برقرار رکھا گیا. تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں صفات کو، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک جگہ بیان کیا ہے، ہمیں ساتھ ساتھ رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر کے طور پہ، چاہے آپ سپہ سالار تھے، چاہے آپ ایک فیملی کے اندر تھے، چاہے آپ ایک تاجر کی طرح تھے، چاہے آپ ایک قاضی تھے، منصف تھے، چاہے آپ قبیلوں کے درمیان ایک صلح کروانے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملٹیپل رولز ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس پہ سیرت کی کتابوں میں بہت کچھ لکھا گیا ہے. یہاں پر مجھے یاد آ رہی ہے علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سید سلیمان ندوی کی، اس میں رولز کے حوالے سے بات کی گئی ہے. ڈاکٹر صاحب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس کو مکالماتی انداز میں ریڈیبل بنا دیا ہے. سب سے اہم خوبی اس کتاب کی، اگر آپ مجھے اجازت دیں 30 سیکنڈ میں بیان کروں گا، کہ انہوں نے اس کو اتنا ریڈیبل بنا دیا جیسے کو بڑی دلچسپ ایک آپ ناول سب پڑھ رہے ہیں، جبکہ یہ عین حقیقت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اتنی زیادہ ریسرچ کی ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے جو قدیم ماخذات ہیں اور جدید دستاویزات ہیں دونوں کا مطالعہ کیا ہے، اور اکٹھا کرنے کے بعد انہیں جو چیزیں موت اتھینٹک لگیں اور اس کے ساتھ عقل سلیم کو انہوں نے اپیل کیا. مختلف معاہدات تھے، غزوات کی تفصیلات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، تو وہ ڈیٹیل میں لے کے انہوں نے اس کے فرض کریں کہ 10 یا 20 یا 30 چیزیں اویلیبل تھی، اور وہ 40-50 تک وہ لے گئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جو ان کتاب کو آئندہ آنے والے طویل عرصے تک زندہ رکھے گا انشاءاللہ. جی زبیر صاحب، بڑا اچھا انہوں نے قاضی کا ذکر کیا. تو کریم آقا کا قاضی ہونا، آپ کا سپہ سالار ہونا، آپ کا حکمران ہونا، اور مسجد نبوی جو تھی جی وہ سپریم کورٹ بھی تھی، جی ایسے ہی، وہ GHQ بھی تھا، جی بالکل وہ نماز وہیں پہ پڑھی جاتی تھی، وہی تھانہ فارن آفس بھی تھا. جی الحمدللہ، وہی ماشاءاللہ وزارت خزانہ وہاں پہ موجود تھا. تو کیا فرمائیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب نے جو سپہ سالار ہونے کے حوالے سے لکھا ہے، بلکہ انہوں نے تو یہ سجیسٹ کیا ہے کہ یہ سپہ سالار اعظم ہے. وہ کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سپہ سالار کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. اچھا، یہ بھی مثال نہیں ملتی کہ وہ سپہ سالار کوشش یہ کر رہا ہے کہ جنگ نہ کرنی پڑے، ٹھیک ہے، دلوں کو فتح کر لوں، صحیح، ٹھیک ہے، اور جنگ اگر کی تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ کی، اور پھر جب رزم حق و باطل قائم ہو گیا تو پھر فولاد ہو گئے، سبحان اللہ. پھر ڈٹ گئے. اچھا، پھر جو اسٹریٹجیز بنائی عرب والوں کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی ہوئی تھی. مثال کے طور پہ اگر آپ پہ تیروں کی بارش ہو رہی ہو تو آپ ڈھال آگے کریں، ایک شخص کرے گا سامنے سے بچ جائے گا، سائڈ سے لگ جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یار اس کی چھت بنا لو. اب جب وہ چھت بنائی تو کسی کو بھی وہ تیر نہیں لگے گا. اچھا، گوریلا فائٹر کے بھی طریقے بتائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اس کو امپروو کیا کہ پہلی جنگ میں 313 لوگ تھے، ٹھیک ہے، اور صرف میرا خیال 10 سال ڈاکٹر صاحب نے عرصہ لکھا ہے، یا 7 سال میں وہ 30,000 کا لشکر ہو گیا. 2 گھوڑے تھے پہلی جنگ میں، اور 7 سال کے اندر وہ 10,000 گھوڑوں میں بدل گیا. اب مجھے بتائیں آپ، اچھا جنگ بدر دیکھیں، اس کی اسٹریٹجی دیکھیں. اچھا، جو وار آف اٹریشن کا ڈاکٹر صاحب نے لکھا، اچھا جنگ بدر سے شروع ہیں، آپ نے کیا کیا؟ ان کے لیے اقتصادی تھریٹ کریٹ کیا، ٹھیک ہے، ان کو اپنے مرکز سے باہر نکالا، لاجسٹکلی ان کو سکیٹر کر دیا، ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے پشت پہ سورج کو رکھا، پانی کا ذخیرہ اپنے پاس رکھا، اور پھر جنگ لڑی، ٹھیک ہے،
اور پھر وہ اسٹریٹجی بھی بڑی اعلیٰ اور اللہ کی نصرت بھی آ گئی. اچھا پھر جنگ عہد ہوئی. جنگ عہد میں خالد بن ولید ابھی چونکہ اسلام نہیں لائے تھے, وہ کہتے ہیں ہم نے تو جی یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تو مار ہی ڈالا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی صبح ابھی سورج طلوع نہیں ہوا حکم دیا کہ ان کا پیچھا کرو تاکہ پتہ چلے کہ ہم کمزور نہیں ہیں, کیونکہ جب جنگ ہے تو پھر ہم کمزور نہیں ہیں. اور تو پھر حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم جنگ خندق میں شیر کی طرح آئے تھے اور چوہوں کی طرح واپس دوڑے ہیں. اللہ. اور حضرت خالد بن ولید وہ ہستی ہیں کہ 200 آپ نے مار کے لڑے ہیں اور کسی میں بھی شکست نہیں ہوئی, اتنی بڑی ہستی ہے. اور پھر آپ دیکھیں جنگ خندق میں آئیں. اچھا جنگ بدر سے شروع کریں نا, جنگ خطر, یہ وار آف اٹریشن ہے. اچھا اس وار آف اٹریشن میں یہ ہوا کہ قریش مکہ رہ گئے بالکل, اور جب پھر فتح مکہ ہوئی نا, اور وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ڈیسائسو بلو تھی, ایسی ڈیسائسو بلو کہ اس کے بعد جنگ لڑنی نہیں پڑی. اور پھر جو آپ نے قاضی کی بات کی, وہ یہودی کا مقدمہ آیا, قتل کا کیس تھا, مسلمان نے اس پہ کیس کیا ہوا تھا, ڈاکٹر صاحب نے یہ واقعہ لکھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناکافی شواہد کی بنیاد پہ, ٹھیک ہے, ثبوت پورے نہیں تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بری الذمہ قرار دیا, حالانکہ یہودی قابو آ رہا تھا, اس کو سزا دے سکتے تھے. اسی طرح کچھ مسلمانوں نے یہودیوں سے جب ٹیکس اکٹھا کرنا تھا تو ان سے تحائف کا مطالبہ کر دیا, تو انہوں نے, وہ جو یہودی تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا, آپ نے کہا کہ یہ جو ان کائنڈ جو رشوت ہے نا, یہ جو تحائف لیتے ہو, یہ بن مانگے بھی رشوت ہے, خبردار یہ بالکل نہیں لینی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فیصلے فرمائے. فرمایا کہ اگر یہ تحفے عام ملتے تو اب گھر بیٹھے کیوں نہیں کسی نے بھیجے آپ. جی بالکل, یہ دیکھیں نا, یہ ہمارے لیے آج کے دن کے لیے بھی سبق ہے کہ ہم نے نہ ان کیش نہ ان کائنڈ نہ کوئی فیور کرنی ہے, کیونکہ یہ ہمارے فرائض منصبی ہیں, ہم وہ ادا کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی کے لیے آپ نے کوئی ایسی چیز قبول نہیں. زبیر صاحب آپ کو تو کتاب مجھ سے بھی زیادہ یاد ہے ماشاءاللہ. مطلب سر یہ کتاب ایسے یہ کچھ سر میں بتاتا ہوں, بیکن نے کہا تھا کہ some books are to be tasted, some to be ماشاءاللہ I am very impressed chewed and some to be digested. کیونکہ میرے ذہن میں پوائنٹ آ رہے تھے, وہ آپ نے سارے ہی بتا دیے. مطلب ماشاءاللہ آپ نے بہت غور سے سر یہ کتاب نگل جانے کے قابل ہے, جزو بدن بنانے کے قابل ہے. جی ڈاکٹر صاحب آخر میں کیا کہیں گے آپ؟ آخر میں یہی کہیں گے کہ یہ میں نے اپنا جو کام کرنا تھا کر دیا, تو اللہ قبول کرے, اگر وہ غلطی ہے تو اللہ معاف کرے, ہر انسان غلطی کر سکتا ہے. تو کتاب جو ہے وہ انشاءاللہ بیسٹ سیلر ہو جائے گی شاید میرے مرنے کے بعد, کیونکہ اللہ کے پلان ہوتے ہیں, یہ اللہ کی امانت ہے, یقین کریں. اس کی ساری ہم انکم ڈونیٹ کر دیتے ہیں. یہ تو عجز ہے نا آپ کا, اللہ قبول فرمائے, اور اس عجز سے ساری انکم ہم ڈونیٹ کر دیتے یہ ہیں. بھی سارا اس کی توفیق سے ہے. یہ جی کاشف صاحب آخر میں کیا فرمائیں گے؟ یہ میں صرف 2 پوائنٹ چھوٹے چھوٹے بیان کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی کتاب ہمارے سلیبس کا حصہ ہونی چاہیے. ایک جو جینون کتاب ہے, ہر لحاظ سے کسی بھی مسلکی یا فرقہ وارانہ اختلاف سے یہ پاک ہے, اور غیر ملک میں لکھی گئی ہے اور آتھینٹک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پہلے آپ نے بات کی کہ باہر کے ممالک سے اگر اسلام پہ, سیرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ کام ہوگا تو وہ لوگ یہاں پہ زیادہ توجہ سے دیکھتے ہیں. دوسری بات جو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ کتاب ترقی کرے گی, بہت زیادہ آگے بڑھے گی. ابھی ڈاکٹر صاحب اس پہ مزید کام کر رہے ہیں, اور اس کے مزید نئے ورژن جو سامنے آئیں گے تو وہ اور زیادہ امپرووڈ ہو. جی زبیر صاحب مختصر برکت کے لیے چند الفاظ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کو پہلے تو بہت بہت مبارکباد. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنی خدمت لے لیتا ہے. تو انہوں نے بھی بڑے اس کا اظہار کیا کہ پتہ نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اب یہ بھی امر ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ کتاب جو ہے نا یہ مصنف ہی ہوتی ہے, کیونکہ مصنف کی روح الفاظ میں, حروف میں, جملوں میں سرایت کی ہوتی ہے, اور اس کتاب کے ذریعے انشاءاللہ یہ زندہ. خواتین حضرات بہت شکریہ, بڑی مہربانی. دوبارہ آپ سے یہی خواہش ہے, درخواست ہے کہ آپ نے اس کتاب کو پڑھنا ہے اور خریدنا ہے. اور دوسرا جو ایڈیشن ہے ہمارے اردو دانوں کے لیے وہ اردو میں بھی دستیاب ہے, تو اس کتاب کو پڑھیں. خدا را کتابیں پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا. کل دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.